नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जहां ये तवक्को की जा रही है कि अगले हफ्ते पनामा केस का फैसला पाकिस्तान के अवाम और लोगों के सामने आ जाएगा, वहां यह तवक्को भी की जा रही है कि डॉन लीक्स की कमेटी की रिपोर्ट भी अवामुन्नास के सामने आ जाएगी। एक रोज पहले पाकिस्तान के वजीर दाखिला जनाब निसार अली खान साहब ने मीडिया से बात करते हुए बड़े मोहतात तरीके से कहा कि डॉन लीक्स की कमेटी की रिपोर्ट पे कंसेंसस हो गया है, यानी इत्तफाक राय हो गया है। वो इत्तफाक राय क्या हुआ है? बहरहाल वो कहते हैं कि ये रिपोर्ट मेरे दफ्तर को मिल जाएगी, मैं उसके बाद इसे वजीर आजम के ऑफिस में भेज दूंगा। जरा सुने। मुझे ये रिपोर्ट ये है कि कंसेंसस हो गया है और इंशाल्लाह ये रिपोर्ट बाज़ाब्ता तौर पर अगले 2-3 दिनों में वज़ारत दाखिला को पेश कर दी जाएगी। जब वज़ारत दाखिला को पेश हो गई तो ज़ाहिर है मैं उसी दिन ये हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर आज़म तक पहुँचा दूँगा और इस हवाले से जो भी रिकमेंडेशंस हैं वो इंशाल्लाह हम पब्लिक कर देंगे। सो इंशाल्लाह आइंदा 2-3-4 दिनों में डॉन लीक्स के हवाले से आपकी तसल्ली हो जाएगी। इंशाल्लाह आपकी तसल्ली हो। अगर आप 6 माह पे लेकर जाते हैं और डिले सिर्फ इसलिए करते हैं कि नोट ऑफ डिसेंट जो ISI के अफसर और उसका ग्रुप का हिस्सा है इंक्वायरी का, वो नोट ऑफ डिसेंट देना चाहते थे, वो कंसेंसस नहीं हो रहा था, एग्रीमेंट नहीं हो रहा था। इसका मतलब है अब क्या उनसे वो फिर कंसेंट हासिल कर लिया गया है जो फौज के अफसरान से? मुझे अभी ये लग रहा है कि उनसे कंसेंट हासिल कर लिया गया है, क्योंकि जिस सरकास्टिक अंदाज में इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा है कि रिपोर्ट मेरे पास आ जाएगी और मैं उसको भिजवा दूंगा और आपकी तसल्ली हो जाएगी। अच्छा, मैं एक और इस तसल्ली हो जाने में देयर इज अ हिडन सरकाज़्म। वो कहना ये चाहते हैं कि जो तवक्कुआत आप लगाकर बैठे हुए हैं वो नहीं होंगी, तो किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होने नहीं जा रही। नाज़रीन, मैं एक और भी छोटा सा टुकड़ा आपको दिखाता हूं कि हिडन क्या हो रहा है। वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान के स्पीकर अयाज सादिक साहब की एक स्टेटमेंट कुल भाषण के हवाले से है, वो जरा सुन लें फिर मैं उस पर बात करता हूं। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज कौमी असेंबली में हैं, वो सब जिनसे मेरी मुलाकातें हुई इस दौरान, वो सब मुत्तफिक हैं कि हमें इंडिया के एजेंट को कोई रियायत नहीं बरतनी चाहिए। ये सारी जमातों का यही ख्याल है और हिंदुस्तान बौखलाहट का शिकार है। पहले उसने कहा कि जी हम अपने हिंदुस्तान के जो है एजेंट, उसके लिए हम हर तरह की लड़ाई लड़ेंगे और हर फोरम पे जाएंगे। एक बात तो साबित हो गई कि हिंदुस्तान ने मान लिया कि एजेंट उनका है, पकड़ा गया पाकिस्तान में, कबूल उसने कर लिया है, तो इस पे रियायत की मुझे तो कोई गुंजाइश नहीं नजर आती। नाज़रीन, ये आपने सुना, अयाज सादिक साहब जो है वो इस किस्म के सियासी मामलात पे कम ही बोलते हैं, लेकिन बहुत ही तफसील से उन्होंने कहा कि बिल्कुल कंसेंसस है कुल भाषण को सजाए मौत देने पे, और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला ये पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल हो जाएगा हिंदुस्तान के साथ अगर हम कुल भाषण को सजाए मौत दे देंगे, उसको एक्सिक्यूट हम कर देंगे। ज़रा बात को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। जल साहब, आपको क्या लगता है कि कुल भाषण के ऊपर जो नैरेटिव हमने इंटरनेशनल बिल्डअप करना था अप्रैल 2016 में, वो तो हमने किया नहीं कि हम उसको इंटरनेशनल मीडिया के सामने प्रेजेंट करते, उसकी रिपोर्ट छपवाते, उसकी इंटरेक्शन करवाते, वो हमने नहीं किया। उसको फांसी देना हमारा ज्यादा बड़ा मसला है, ये डॉन लीग्स के अंदर जो साजिश की गई है उसको एक्सपोज करना ज्यादा, यानी सजाएं देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मामलात की तह तक पहुंचना ज्यादा इंपॉर्टेंट? आई थिंक मामलात की तह तक पहुंचना ज्यादा जरूरी है, उसके बाद सजा उसका आउटकम है, एक लीगल आउटकम जो होता है। कुलभूषण यादव के केस में अगर आप देखें तो ग्रेविटी इसकी क्या है, ये वो ग्लेरिंग एग्जाम्पल है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म बाय इंडिया इनटू पाकिस्तान। और वो एस्पेनॉज का सिर्फ गिल्टी नहीं है, वो दहशत गर्दी का, कत्लो गारत का और एंटी स्टेट एक्टिविटी जो वो कहते हैं ना कि ये उसको सिर्फ एक्सिक्यूट करने से तो ये एस्टैब्लिश नहीं होगी ना। ये तो हमें इसकी डिटेल रिपोर्ट सामने लानी थी, पब्लिक के सामने, दुनिया के सामने। उससे पहले क्या करना था? उससे पहले भी यही करना था कि जब वो गिरफ्तार हो गया था और उसने अपनी कन्फेशन दे दी गई थी और उसके बाद एक नेचुरल मौका मिला था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर उनको एड्रेस करने का, तमाम मेंबरान को, वहां पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने
اگر یہ نیریٹو بلڈ کیا ہوتا کہ وی ہیو دی ایگزامپل آف اے اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم بائی انڈیا انٹو پاکستان، اور پھر اس کے ساتھ اگر کشمیر کو جوڑتے اور اس کے ساتھ یہ حوالہ دیتے کہ ریڈ فورٹ میں کھڑا ہو کے نریندر مودی یہ کہہ رہا ہے کہ گلگت بلتستان سے اور بلوچستان سے لوگ میرے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں، تو ہمارا جو کیس ہے جو انڈیا نان سٹیٹ ایکٹرز کی وجہ سے پرسو کر رہا ہے اور کہتا ہے جی پاکستان دہشت گردی کا ایپی سینٹر ہے اور پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دے دیا جائے، اس کے مقابلے میں ایویڈنس ہمارا سٹرونگ ہے، لیکن ہم نے اس کیس کو نہ پلیڈ کیا نہ اس کو اس فورم پہ اٹھایا۔ ڈان لیگز بھی اسی کھیل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو کیا ڈان لیگز کی ڈیٹیلز ہمارے سامنے آ سکیں گی کہ یہ لوگ بتائیں گے ہمیں کہ ہم نے کیا غلطی کی یا کیوں کی؟ That is what I expect from the aggrieved party، جو پاکستان آرمی اینڈ ISI جن کو ایکیوز کیا گیا ہے، جن کو اس نیریٹو کے لیے اس خبر میں ڈان لیگز میں چارج شیٹ کیا گیا، اور سٹیٹمنٹ جو دیکھیں نا وہ کتنی حیران کن سٹیٹمنٹ تھی کہ civilians tell military in an unprecedented language to stop take action or face isolation. That means ایکشن کی تمام تر ذمہ داری بھی ISI اور ملٹری پہ ہے اور ایکشن نہ لینے کی ذمہ داری بھی تمام ان پہ ہے۔ تو یہ چارج شیٹنگ جو ہے اس کا ادارے کی عزت اور وقار کا تحفظ کرنا چیف آف آرمی سٹاف کی ریسپانسبلٹی ہے اور ISI کی، اینڈ ہی ہیز ٹو ٹاک ٹو دا پرائم منسٹر کہ دس از یور انسٹیٹیوشن، اور وہ لوگ جنہوں نے یہ جرم کیا اور انسٹیٹیوشن کو چارج شیٹ کیا ہے ادارے کی عزت کا تحفظ کریں اور یہ چارج نہ لگائیں پاکستان آرمی پر کہ ہم اس کے مجرم۔ بہت شکریہ جنرل اعجاز ایوان صاحب جو ہیں ہمیں ایکسپلین کر رہے تھے۔ ناظرین، بنیادی ایشو یہ ہے کہ کیا ان لوگوں کو بے نقاب کیا جائے گا، کیا انہیں انڈائٹ کیا جائے گا، کیا انہیں عدالت میں لایا جائے گا جو ذمہ دار ہیں ڈان لیگز کے، یا پھر محض کسی کو مزید اسکیپ گوٹ بنا دیا جائے گا۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پاکستان کی ایک اور اہم ایشو پہ بات کریں گے۔ ناظرین، ویلکم بیک۔ پاکستان کے ممتاز صحافی، کالمنسٹ اور تجزیہ کار جناب انصار عباسی صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں۔ ویری وارم ویلکم ٹو انصار عباسی صاحب۔ ناظرین، جو ہمارے سامنے مسئلہ درپیش ہے، جو چیلنج ہے ہماری اس ڈسکشن میں، وہ یہ ہے کہ اب سے چند روز قبل، 3 یا 4 روز قبل، ولی خان یونیورسٹی مردان KP میں، خیبر پختونخوا میں، ایک نوجوان طالب علم مشال خان کو ایک ہجوم نے، ایک موب نے، جسے موب لنچنگ کہتے ہیں، تشدد کر کے ہلاک بھی کیا مذہب کے نام پہ، اور پھر اس کے بعد اس کی لاش کی بے حرمتی بھی کرتے رہے۔ وہ ویڈیو پاکستان میں بہت سے سینکڑوں ہزاروں لوگ سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو دیکھ چکے ہیں۔ وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے وہ ویڈیو۔ خیبر پختونخوا پولیس جو ہے اس کی ابتدائی تحقیق اور انویسٹیگیشن یہ کہتی ہے، جس میں 20 لوگوں کے خلاف FIR درج کی گئی، کہ اس کا مذہب یا بلاسفیمی سے تعلق نہیں تھا۔ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور چیئرمین عمران خان بھی کہہ چکے ہیں کہ لا آف جنگل کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم جناب نواز شریف صاحب بھی اس واقعے کی شدید مذمت کر چکے ہیں، وہ بھی شامل ہیں مذمت کرنے والوں میں۔ دنیا بھر میں جو پاکستان کی ایک انٹلیکچوئل لیڈرشپ ہے، وہ اپنا آواز جو ہے اس ایشو کے اوپر، اس چیلنج پہ اپنی آواز اٹھا رہی ہے۔ سوال یہ ہے بنیادی آج اس نشست میں انصار عباسی صاحب کے ساتھ، سوال یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا تاکہ ہم بلاسفیمی کے جو قوانین ہیں یا اس کے بارے میں جو فیلنگز پائی جاتی ہیں، اس کو جو لوگ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اس کو ایبیوز کرتے ہیں، اسے بچانے کے لیے اور پاکستان کے معاشرے کو اس انتشار سے بچانے کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ انصار عباسی صاحب، ونس اگین ویری وارم ویلکم ٹو یو۔ انصار صاحب، کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کچھ عرصہ پہلے، بہت مہینے پہلے بھی ہم نے یہ ڈسکشن کی تھی اسی اسٹوڈیو میں، اور آپ تشریف لائے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ جو لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، بلاسفیمی کے قوانین جو ہیں ان کو ایبیوز کرتے ہیں، ایکسپلائٹ کرتے ہیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، ذاتی مقاصد کے لیے، ان کے لیے بھی بڑی سخت سزا ہونی چاہیے۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک پرنسپل جس پہ میرا خیال سب کا ایگریمنٹ ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ کوئی بھی الزام کسی بھی شخص پہ ہو تو یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کرائم کو
اس کو پروب کیا جائے اور اگر کوئی بندہ انوالو ہے تو اس کی پروسیکیوشن کی جائے اور اگر ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو سزا دے کے تو اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہو. سو یہ تو ایک بیسک پرنسپل کی بات ہے اور میرا خیال ہے اس کے اوپر ہم سب کو ایگری ہونا چاہیے اور سب میرا خیال ہے کہ ایگریمنٹ ہے بھی. اور اگر کیونکہ یہ نہیں ہوگا تو صرف الزام کی بنیاد کے اوپر، جس طرح اس کیس میں الزام ظاہر لگا لیکن ابھی اس الزام کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں اب دیکھیں یہ تو اب ڈٹرمن ہونا ہے. یہ تو ابھی جوڈیشل انکوائری بھی ہوگی، چیف جسٹس نے بھی سو موٹو لے لیا کہ کیا واقعی اس کی ایسی انوالومنٹ تھی بھی کہ نہیں. اس قسم کی جو الزام لگایا جا رہا ہے کیا یہ الزامات ٹھیک بھی تھے یا نہیں تھے، یہ بھی ڈٹرمن ہونا ہے. تو اب یہ کہ جی اور یہ ڈٹرمن اسٹیٹ نے کرنا ہے. تو اگر فرض کریں کہ اس طرح انڈیویجولز یا گروپ آف پیپل اس طرح کرنا شروع کر دیں تو پھر تو میرا خیال ہے پورے معاشرے میں ایک انارکی ہوگی. کوئی بھی اٹھ کے کسی بھی دوسرے کو کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی الزام لگا کے خود اس کی پروسیکیوشن بھی خود اور پھر ایگزیکیوشن بھی خود. لیکن پچھلے 15-20 برس کے جو واقعات ہیں اس میں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ پہلے عموماً کچھ لوگوں کا کچھ لوگوں کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے، مار پیٹ ہوتی ہے، تو میں ہوتا ہے، روپے پیسے کا لین دین ہوتا ہے اور پھر ایک سائڈ دوسری سائڈ پہ الزام لگا دیتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ مذہب کا یا بلاسفیمی لاز کا یا اس کے بارے میں جو جذبات ہیں ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. دیکھیں اس میں ڈاکٹر صاحب ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ کیونکہ یہ کہا بھی جاتا ہے کہ بیسیکلی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اٹ از مس یوز آف بلاسفیمی لا. یہ جنرلی لوگ یہ کہتے ہیں، حالانکہ لا یہ نہیں کہتا. لا تو آپ کو پتہ ہے یہ نہیں کہتا کہ آپ جھوٹا الزام کسی پر لگائیں اور ایون کوئی بھی کرائم ہو، مرڈر کا کرائم بھی ہو. آپ دیکھیں کہ پاکستان میں مختلف قوانین اور ایف آئی آرز جھوٹ کی بنیاد کے اوپر بنائی جاتی ہیں اور میرے اس کیس میں بھی ایکسیپشن نہیں ہے بیکاز ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ایون مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بھی کھلے طریقے سے لوگوں کے اوپر الزام لگائے جاتے ہیں. تو اسٹیٹ کو کوئی میکینزم بنانا پڑے گا. جب جنرل مشرف کے زمانے میں ایک تجویز یہ آئی تھی کہ اس قسم کی کوئی کمپلینٹ یا ایف آئی آر اس وقت تک درج اندراج نہ ہو اس کا جب تک کہ اس کو ایک سینئر آفیسر مڈ ہائرارکی کا میرا خیال ہے وہ امپلیمنٹڈ ہے ابھی بھی نہیں ہے. ڈی پی او یا ڈی سی جو ہے ڈی سی او یا ڈی پی اب ہوتا کیا ہے کہ ایک ہجوم اکٹھا ہوتا ہے، جذبات سے بھرا پڑا ہوتا ہے. وہ ایک ایس آئی کو، سب انسپیکٹر کو یا ایس ایچ او کو گھیراؤ کرتا ہے اور اس سے زبردستی ایک ایف آئی آر درج کروا لی جاتی ہے. یہ بات ڈی پی او یا ایس پی تک نہیں جاتی. ڈاکٹر صاحب دیکھیں جو انویسٹیگیشن ہے ہمارے یہاں ایف آئی آر درج ہونے کے بعد جو انویسٹیگیشن کا پروسیس ہے اور جو پروسیکیوشن کے لیے جو چیز آپ کو انویسٹیگیشن کسی بھی ایف آئی آر میں ہمارے یہاں وہ عمل نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے کوئی بھی کیس ہو، بے شک وہ مرڈر کا ہو، بے شک بلاسفیمی کا ہو، آپ نے جو ایف آئی آر درج کرا دی اس کو ہماری اسٹیٹ تسلیم کر لیتی ہے کہ یہ سچ ہے. ویسے میں آپ کو بتاؤں اور اس کی اس کی جو اس کو خارج بھی پھر کر دیتی ہے نا. جیسے نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں لیڈر کے خلاف ایف آئی آر کسی نے درج کر دی تھی، ایک ڈیتھ ہو گئی تھی چند مہینے پہلے، آپ کو یاد ہے نا افراسیاب کے یہ کسی کے خلاف. میں یہی کہتا ہوں پھر اس کو ایف آئی آر کو خارج کیا تھا. میں یہی کہتا ہوں کہ انصاف کے ساتھ ایسی چیزوں کو آپ انویسٹیگیٹ کریں تاکہ اگر کسی کے اوپر غلط الزام ہے تو وہ رد ہو جانا چاہیے. لیکن ایسا جنرلی ہمارے یہاں کسی بھی کیس میں نہیں ہوتا. لیکن میں آپ کو ڈاکٹر صاحب ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں. پہلے تو حکومت کو، ہماری ریاست کو یہ کہ قانون کی عملداری تو نظر آنی چاہیے نا. کیا نظر آتی ہے؟ جو یہ مسئلہ ہے لیکن ہر کیس میں زندگی کا خطرہ نہیں ہوتا. نہیں میں یہی بات آپ کو بتا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ ایک طرف جو جینوئن بلاسفیمی کے کیسز ہیں جہاں پہ کنوکشنز ہو چکی ہوتی ہیں تو کیا ان کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. یہ بھی اسٹیٹ کو دیکھنا چاہیے کہ کیا کنوکشن جہاں ہو چکی کورٹس نے بھی کنوکٹ کر دیا تو کیا ان کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اور پھر دوسری یہ بات کہ جہاں پہ غلط میں ویسے ایک آپ کو بتاؤں میری ایک رائے ہے. جرمن کنوکشن میں تو یہ ہے نا کہ رائٹ آف اپیل ہے نا. نہیں کسی کو لوور کورٹ نے کیا ہے، سزا دے دی ہے ڈسٹرکٹ کورٹ نے یا سیشن کورٹ نے اور ہائی کورٹ اس کو بری کر دیتی ہے تو پھر آپ یہ تو نہیں کہیں گے. نہیں بالکل بھی نہیں، بالکل بھی میں یہ بات نہیں کہہ رہا. میں نے کہا جہاں پہ کنوکشن ہو چکی تو ہوئی نہیں. کیا آج تک کتنے کیسز ہوئے بلاسفیمی کے پاکستان میں؟ آسیہ کا کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہی اسٹک ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب آسیہ کا کیس میں ایک کویسچن ظاہر یہ بھی تو ریز ہوتا ہے نا کہ اس آسیہ کی اپیل ممتاز قادری سے پہلے سپریم کورٹ میں گئی اور وہ آج تک سنی نہیں گئی، جبکہ ممتاز قادری کی اپیل بعد میں گئی، سنی بھی گئی، فیصلہ بھی ہو گیا، ایگزیکیوشن بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا. میں یہ کہتا ہوں کہ ریاست کو بلاسفیمی سے ریلیٹڈ جو کرائم ہے اپنی ایک طرف یہ رسپانسبلٹی پوری کرنی چاہیے کہ جو لوگ واقعی انوالو ہیں ان کو واقعی آپ سزا دیں اور نشان عبرت بنائیں. دوسرا جن کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے، دیکھیں جب تک غلط جھوٹ کی بنیاد کے اوپر الزام لگانے والوں کو آپ سزا نہیں دیں گے، جس طرح قذف کی سزا ہے آپ نہیں دیں گے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ الزامات لگتے رہیں گے. اور ایک اور میری تجویز ہے اس کیس میں پھر کے پی پولیس جب یہ سمجھ رہی ہے کہ یہاں پر ایک الزام جھوٹ پہ لگایا گیا اور یونیورسٹی کے کچھ
اہلکار یا عہدیدار یا ایڈمنسٹریشن میں ایسے لوگ تھے جن کے خلاف مشال خان ایک ایجیٹیشن کر رہا تھا, ان پہ الزام لگا رہا تھا. اس نے ٹیلی ویژن کا ایک انٹرویو بھی دیا خیبر ٹیلی ویژن کو, جو اس کی فوٹیج اب سارے میڈیا کے سامنے آ چکی ہے. اور پھر اس پہ اور انتظامیہ کے چند لوگوں نے ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا جس میں اس کے اور 2 اور لڑکوں کے بارے میں باقاعدہ نوٹس بورڈ پہ یہ ڈال دیا گیا کہ جی یہ بلیسفیمی کر رہے ہیں. تو یہ تو کلیئر کٹ ایک یعنی پالیٹکس نظر آ گئی ہے نا یہاں پہ. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, کیا ان لوگوں کو سزا دے پائے گی خیبر پختونخوا؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ ممتاز قادری کو نے بھی ظاہر ہے فارمر گورنر کا مرڈر کیا, جو بھی سمجھ کے کیا, اس سزا کے اوپر ایگزیکیوشن ہو گئی, سزا ہوئی اور ایگزیکیوشن بھی ہو گئی. اس کیس میں ابھی ظاہر ہے چونکہ جوڈیشل انکوائری بھی ہوگی, سو موٹو بھی لے لیا, اس کو انویسٹیگیٹ ہونے دیں, جو بھی نتائج نکلتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں قانون کے مطابق جس کا بھی قصور ہے اس کو سزا ملنی چاہیے, اور یہ انشور کرنا چاہیے اسٹیٹ کو. نمبر 1 بات اسٹیٹ کو. اچھا دوسری بات ڈاکٹر صاحب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو لیکن جو ایویڈنس کے سٹینڈرڈ ہیں اس کو تھوڑا ریز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں جنید جمشید تھے جنہوں نے کامنٹ کر دیے تھے کسی ویڈیو پہ مرحوم نے, اب ان کا تو چلے ایک ویڈیو تھی نا, اس پہ آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ ان کے کامنٹس جو ہیں وہ توہین آمیز ہیں یا غیر ذمہ دار ہیں, اور اس پہ وہ اپنی اپالوجی دے رہے ہیں. کسی نے کچھ لکھ ڈالا, کسی نے کچھ کہہ دیا. اب 2 بندے کسی کے خلاف پہلے لڑائی ہوئی ہو, کسی کے جذبات بھڑکے ہوں, روپے پیسے کا لین دین کا مسئلہ ہو, 2 یا 3 لوگ اکٹھے ہو کے گینگ اپ ہو کے کسی کے خلاف لا آف ایویڈنس اکٹھی کر لیں. اس سے تو بہتر ہے, یہ تو کوئی سالڈ ایویڈنس نہیں ہے کسی کا کہنا کہ میرے سامنے کسی نے کوئی ایسی چیز کہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کی زندگی خطرے میں پڑ جائے, اس کو ملک سے ہی دھوڑنا پڑے. بالکل دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ڈیفینیٹلی کوئی ایویڈنس ہوگا اور عدالتیں تبھی سزا دیں گی, ورنہ سزا نہیں دیتی. یہ بات میں آپ کو بتاؤں. لیکن ایک چیز جو میں یعنی جتنی کیسز ہمارے سامنے عدالتوں میں آئے ہیں وہاں لوگوں کے بیانات ہیں, اسٹیٹمنٹس ہیں کہ میرے سامنے ایک پڑوسی کہہ رہا ہے یا کسی کرسچن کے بارے میں یا کسی کے بارے میں, یہ مسلمانوں زیادہ تو بیچارے بالکل مسلمان ہیں, یہ مائنورٹی, کہ جی میرے سامنے اس نے توہین کی ہے, اس نے غلط الفاظ اختیار کیے ہیں, قرآن کریم کے بارے میں کچھ کہا. یہ سب لوگوں کی اسٹیٹمنٹس میں مبنی ہے, یہ کوئی آڈیو ویژول تو نہیں ہے. بالکل. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ ساری چیز جو بیس کرتی ہے نا لا آف ایویڈنس, یہ اپلائی کرتا ہے سب کے اوپر. سو کورٹ اگر مرڈر کیس میں جس قسم کا ایویڈنس وہ قبول کرے گا, اس کیس میں بھی ایویڈنس اسی طرح کا قبول ہوگا. میں صرف ایک آپ کو بتاؤں, چونکہ یہ بڑا نازک کیس ہوتا ہے, کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگ گیا تو اس کے لیے بھی جان چھڑانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو میری ایک تجویز یہ ہے کہ دیکھیں ہونے والا ہے, آپ اپنی ریکمنڈیشن کریں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میں یہ کہتا ہوں کہ جو بلیسفیمی سے ریلیٹڈ جب آپ کسی کے اوپر الزام لگاتے ہیں نا, جیسے ہی کوئی ایف آئی آر ہوئی تو کیا اس چیز کو میڈیا کے اوپر لانا ضروری ہے؟ کیا اس چیز کو رپورٹ میڈیا پہ کرنا بہت ضروری ہے؟ جب یہ پتہ بھی ہے کہ اس سے اشتعال پیدا ہوتا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ غلط الزام ہو, صحیح بھی الزام ہو سکتا ہے, غلط بھی الزام ہو سکتا ہے, تو آپ میڈیا کے اوپر ایسی چیزوں کو کور کیوں کرتے ہیں؟ آپ عدالت کو, آپ پولیس کو انویسٹیگیٹ کرنے دیں, عدالت کو آگے چلنے دیں. یا اس کیس میں تو چلیں, چونکہ مرڈر ہو چکا نا, تو یہ تو اب اس کا سامنے آنا تو اور بات ہے. لیکن ویسے فرض کریں کسی نے کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگا دیا, میں کہہ رہا ہوں جھوٹا الزام, ساتھ ساتھ میڈیا کی بھی نہیں, ظاہر ہے میڈیا کی. اور پھر ایک اور سب سے اہم بات اس کے ساتھ ہی, دیکھیں فری سپیچ کا چونکہ بہت بات کی جاتی ہے, دیکھیں ایسا ماحول مت کریٹ کریں, پیدا مت کریں, اور خاص طور پہ میڈیا کو کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو آپ انکریج کریں کہ آپ مذہب کے اگینسٹ بات کر سکتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اسٹیٹ کا فیلئر یہ بھی ہے کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے تمام بچوں کو یہ پڑھائیں, پوری قوم کو یہ پڑھائیں کہ آپ نے ہر مذہب کی رسپیکٹ کرنی ہے, کسی مذہب کو ڈس رسپیکٹ نہیں کرنا, اور اپنے بھی مذہب کے جو آپ کے لوگ ہیں ان کا تو احترام ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. اور کیونکہ جب اس طرح کی وائلیشن ہوں گی نا, تو پھر دیکھیں تو اسٹیٹ کا یہ, اور اسٹیٹ کے ساتھ میڈیا کی یہ ذمہ داری ہے کہ فری اسپیچ کے وہ سٹینڈرز ہم فالو نہ کریں جو ویسٹرن سٹینڈرز. بہت شکریہ انصار عباسی صاحب, پاکستان کے ممتاز کالمنسٹ و تجزیہ کار, ہمیں یہ سمجھا رہے تھے کہ جہاں ریاست کی ذمہ داری ہے ان معاملات میں, کیونکہ یہ قوانین جو بلیسفیمی کے ہیں یہ بنائے گئے تھے ریاست کو, معاشرے کو انتشار اور ہیجان سے بچانے کے لیے, اس لیے نہیں کہ ہجوم اور لوگ ان قوانین کو اپنے ہاتھ میں لے لیں. تو جہاں ریاست کی ذمہ داری ہے کہ جانچ پڑتال کرے, وہاں میڈیا کی بھی بہت ذمہ داری ہے. بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد پاکستان کی داخلی سیاست کے ایک اور ایشو پہ نظر دہراتے ہیں آفٹر دی بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین, پاکستانی سیاست گزشتہ چند دنوں میں اور چند ہفتوں میں بہت ہی دلچسپ پیراہے میں داخل ہو چکی ہے.
और जिसका शायद आपको ठीक तरह से अंदाज़ा ना हो, लेकिन अगर आप गुज़िश्ता चंद हफ्तों की जो बयानबाजी हो रही है, जारहाना अंदाज में जो गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है, जो स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, जो टेलीविज़न स्क्रीन पे जो चीज़ें कवर हो रही हैं, उसको अगर आप देखें और गौर करें तो ऐसे महसूस होता है कि इस मुल्क में दो मुतज़ाद, दो हरीफ, दो अपोजिशन जमातें, एक दूसरे के मुखालिफ जमातें पाई जाती हैं। एक है वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब की जमात PMLN और उसके मुखालिफ जमात है आसिफ अली जरदारी साहब की जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इस हफ्ते 2 दिन पहले जब वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब सिंध के दौरे पे पहुँचे, वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब ने अपनी ओपन हार्ट सर्जरी से माशाल्लाह रिकवर करने के बाद उन्होंने तूफ़ानी दौरे किए हैं। कम अज़ कम 10-12 दौरे वो ऐसे कर चुके हैं पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों के। लेकिन जब वो सिंध पहुँचे तो उन्होंने किस तरह से वहाँ पे पीपल्स पार्टी के ऊपर अटैक किया। सिंध की हुकूमत से सवाल है कि इन भाइयों और बहनों का कुछ तो ख्याल किया होता। इनकी उम्मीदों पे आपने पानी फेर दिया, इनका कुछ तो संवारा होता। दुनिया 21वीं सदी में कितना आगे निकल गई है और जैकबाबाद वही जो आज से 100 साल पहले वाला जैकबाबाद था, आज भी वही जैकबाबाद है। नारों पे वोट नहीं मिलेगा, कुछ करने से वोट मिलेगा, कुछ करने से वोट मिलेगा। हमारे आने से पहले डाकू राज था यहाँ पे सिंध में, डाकू राज। याद है या नहीं याद है आपको? नाज़रीन, और कराची के बारे में क्या कहते हैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ? आज कराची जाओ तो आपको कचरा नजर आता है, हर तरफ धूल उड़ती नजर आती है, गंद पड़ा हुआ है, शहर गंदा हुआ है। और हमने तो आपको मालूम है कि अल्लाह के फजल करम से अमन, जब भी हम आए हैं सबसे पहले हमने अमन ठीक किया मुल्क का, अल्लाह के फजल करम से। नाज़रीन, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने अपनी बंदूक का फायर खोल दिया है आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में, तो ये बात सही नहीं है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों और दिनों से आसिफ अली जरदारी साहब भी धनाधन फायरिंग कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब। जब मैं सद्दाम से मिलता था या इन बड़े बड़े बादशाहों से मिलता था तो इनमें एक एरोगेंस था जो आज के अपने हुक्मरानों में देखता हूँ। इनमें एरोगेंस है, ये किसी को मौजूद नहीं समझते, ना कौमों की बात समझते हैं, ना ये सोचते हैं कि गरीब का क्या होगा, ना इनको गले की परवाह है, ना इनकी सोच है कि नौकरियां कहाँ से आएगी। ये सिर्फ सड़कों की कमीशनें, वो ब्रिज बनाओ या रास्ता बनाओ, जहाँ से कमीशन मिल रही है वो धंधा करो। जहां बात कमीशन की हो रही है, लेकिन नाज़रीन इसी हफ्ते सुहेल वड़ाइच साहब के साथ दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम में आसिफ अली जरदारी साहब ने बहुत ही दिलचस्प हिट किया नवाज शरीफ साहब। CPAC का तो क्रेडिट हमेशा मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ लेते हैं, ये फिर कैसे मुमकिन हो गया? ये तो न्यूक्लियर का भी लेते हैं। आप देखें तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर तो थे ही नहीं, अभी तक उन्होंने ओथ लिया नहीं था जो मैं साइन करता हूँ और प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना के साथ। नाज़रीन, और इसी हफ्ते सिंध के चीफ मिनिस्टर जनाब मुराद अली शाह साहब भी बहुत गरजे हैं, टेम्परेचर रेज कर दिया उन्होंने। मैं फेडरल गवर्नमेंट को वार्न कर रहा हूँ, अगर उन्होंने ये इस वीकेंड के दौरान हमारी ये गैस सप्लाई एग्रीमेंट नहीं की, हम गैस लाइंस बंद करेंगे। देयर ऑफिसेज आर सिचुएटेड इन कराची, we will storm their offices, we will not let them work here and we will take over Sui Southern Gas Company and I'll do it by force। इसे कहते हैं पॉलिटिकल थंडरिंग। एक और भी टुकड़ा सुन लें मुराद अली शाह साहब। आइन कहता है आर्टिकल 158 कि जिस सूबे में गैस पैदा होती है पहला हक उस सूबे के लोगों का है। मैं इनको आपकी तरफ से ललकार रहा हूं दोबारा, हम अपना हक लेना जानते हैं और हम अपना हक लेंगे। नाज़रीन, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जनाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा मुझे ज्वाइन कर रही हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने 2013 के इलेक्शन में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को भी चैलेंज किया था, खासा वक्त उन्होंने मसला डाल दिया था उनके लिए। यास्मीन राशिद साहिबा, वेरी वार्म वेलकम टू दिस डिस्कशन। थैंक यू जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हमारे जो दोस्त हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और PMLN में, वो ऑफ द रिकॉर्ड बड़ा मजाक उड़ाते हैं, बड़ा हंसते हैं आपकी जमात पे। वो कहते हैं ये बच्चों की पार्टी है, नौजवान लोगों की मासूम पार्टी है, बुद्धू पार्टी है, इसको तो पता ही नहीं चला कि सियासत किस डायरेक्शन में जा रही। अब टेलीविजन स्क्रीन को देखें तो गुज़िश्ता 3 हफ्तों से यहाँ 2 जमातें हैं जिनका आपस में मुकाबला हो रहा है, पीपल्स पार्टी और PMLN। इसमें से PTI इस नैरेटिव में से गुम हो गई है। आपके धरने, मुजाहरे, रैलीज सब फारग हो गई हैं, आप लोग कहीं नहीं हैं। क्या हो रहा है आपके साथ? मेरा ख्याल है कि इस वक्त ये दोनों जमातें जो हैं
جو یہ ڈرامہ کھیل رہی ہیں وہ اپنی سروائیول کا ڈرامہ کھیل رہی ہیں. وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر تو دیکھیں اب صاف ظاہر ہو گیا ہے. نمبر 1 کہ نواز شریف صاحب نے جو اپنے بہت بڑے بڑے انہوں نے کلیمز کیے تھے لوڈ شیڈنگ کے بارے میں, اور انہوں نے کہا تھا ہم لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے. انہوں نے پہلے کہا 6 مہینے میں, پھر کہا سال میں, پھر ان کا 2 سال میں, پھر ان کا 4 سال میں. آج اب اگلی الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے, اور لوڈ شیڈنگ کا عالم یہ ہے کہ پنجاب کے اندر ابھی بھی 6 سے 8 گھنٹے آفیشل ہے, اور ان آفیشل کا تو کوئی انتہائی ہو گیا ہے. اصل میں یہ الیکشن جو ہے دیٹ از راؤنڈ دا کارنر, بیکاز جب پاناما لیکس کی ڈیسیجن آئے گی اٹ از ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو بی افیکٹو آن دا پالیٹکس آف پاکستان, اور انہوں نے یہ اس کی تیاریاں شروع کر دی ہیں. آپ کو یہ امید لگی ہے کہ پاناما لیکس کا کوئی ایسا اسے کہتے ہیں ڈیسیجن آئے گا جس سے پاکستان کی سیاست ہل جائے گی؟ دیکھیں جی, ہمیں تو بہت امید ہے کہ ہم چاہتے ہیں, ہم نے جو اتنا عرصہ پورا سال گزارا وہاں, اور پھر اس کے بعد کورٹ کے سامنے ہم کھڑے رہے, تو ہم نے تو انصاف پاکستان کے لیے انصاف مانگا ہے, پاکستان کی قوم کے لیے انصاف مانگا ہے. اس وقت یہ جو ریٹورکس اور ایک دوسرے کر رہے ہیں, میں آپ کو پیچھے لے کے جاؤں گی. اگر 2012 کا آخر آپ کو یاد ہو تو ایسی ہی تقریریں ہوتی تھیں, ایسے ہی بڑے بڑے کلیمز ہوتے تھے. اگر آپ کو یاد ہو تو شہباز شریف صاحب بھی زرداری صاحب کا پیٹ پھاڑ کے اس میں سے پیسے نکالنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے, اور دوسری طرف زرداری صاحب بھی اسی طرح کے اونچے اونچے نعرے مار رہے تھے. لیکن ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, گزشتہ 4 سال میں لگتا تھا آپ مین اپوزیشن ہیں, ابھی گزشتہ 4 ہفتے سے یہ لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری مین اپوزیشن ہے, ہر ایشو پہ ان کی لڑائی ہو رہی ہے. ابھی بھی ہم مین اپوزیشن ہیں. اگر ہم دیکھیں نا, اب یہ سارا ڈرامہ کر رہے ہیں وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ انٹرم گورنمنٹ بننی ہے. ہم نے کہا وہ ہے پارلیمنٹ کے اندر کہ آپ پارلیمنٹری کمیٹی بنا کے اور انٹرم گورنمنٹ بنائیں. اب یہ شو کر رہے ہیں کہ ہم دونوں اپوزیشن میں ہیں, اور ہم ہی صحیح اپوزیشن دے رہے ہیں پیپل پارٹی والے. اس وجہ سے ہم ہی کو حق ہے کہ ہم بیٹھ کے حکومت کے ساتھ انٹرم گورنمنٹ بنائیں. یہ تو بھائی چارے والا کام ہے. یہ پہلے تقریریں اس طرح کی پچھلی دفعے بھی کی تھی, بعد میں معافیاں مانگ کے اور صلح صفائی کر لی تھی آپ کے سامنے. ڈاکٹر صاحب, آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ الیکشن ہونے والے ہیں؟ ویسے نجم سیٹھی صاحب جو کہ ظاہر انسائیڈر ہیں اسلام آباد کی پالیٹکس کے, انہوں نے اسی ہفتے ایک پیس لکھا ہے اپریل دی کرولسٹ منتھ, جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 50,000 سرکاری ملازمین کو ریگولرائز کیا گیا حال ہی میں. اہم سیاسی حلقوں میں نئی رہائشی اسکیموں کا اعلان کر دیا ہے حکومت نے. دیہی علاقوں میں نئی گیس اسکیموں پر پابندی اٹھا لی گئی ہے. دوستانہ حج پالیسی کا اجرا ہو گیا ہے, اور وزیر اعظم دور دراز دیہی علاقوں کے دورے کر رہے ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ اوپن ہارٹ سرجری کے بعد سے 10-15 اس قسم کے وہ 12 دورے کر چکے ہیں. تو آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ یہ ملک اب ایک جلدی 2017 میں ہی ایک الیکشن کی طرف جا رہا ہے؟ جی میرا خیال ہے سیٹھی صاحب سے پہلے تو ساری قوم کو پتہ ہے کہ تیاری ہو رہی ہے. سیٹھی صاحب کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے لکھ ڈالا ہے کہ یہ ہونے کے چانسز ہیں. ہمیں تو سب کو پتہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو سامنے ہو رہا ہے یہ کس لیے ڈرامہ کیا جا رہا ہے. آپ مجھے ایک چھوٹی سی بات بتا دیجئے, میں تو 2 چھوٹے سے سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ دیکھیں جب دھاندلی کی بات ہوئی تو اگر آپ کو یاد ہو تو دھاندلی کے سلسلے کے اندر پیپل پارٹی نے بھی کہا دھاندلی ہوئی. جب ہم کھڑے ہوئے سڑک پہ کوئی ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں تھا. پاناما لیکس میں ساری دنیا نے کہا چوری کی ہے جی, یہ ساری دنیا نے کہا کہ جی حالات خراب ہو جائیں گے, ساری دنیا نے شور مچایا. پیپل پارٹی نے کہا جی ہم نے تو اینٹ سے اینٹ بجا دینی ہے. 27 دسمبر کو باقاعدہ اناؤنسمنٹ بھی ہو گئی کہ جی ہم نے اس دن جو ہم نے اس وقت پروٹیسٹ کریں گے وہ سب سے بڑی پروٹیسٹ ہوگی. اس کے بعد زرداری صاحب تشریف لے آئے. آپ کو پتہ ہے زرداری صاحب جب تشریف لے آئے تو خود بخود بہت اچھی باتیں ہو گئی. عاصم صاحب بھی چھٹ گئے, قاظمی صاحب بھی چھٹ گئے, آیان جو ہیں وہ بھی باہر چلی گئیں. اچھی باتیں ہونی شروع ہو گئیں. خود بخود پتہ چل گیا کہ بیچاری پیپل پارٹی جو کوشش کر رہی تھی کچھ ہل جل کرنے کی, کچھ اپنی سروائیول کے لیے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک پھر انٹرم سیٹ اپ آنے والا ہے؟ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ انٹرم سیٹ اپ آنے والا ہے؟ بالکل, یہ ساری تیاری جو کی جا رہی ہے وہ اس لیے کی جا رہی ہے بیکاز اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن, اور جو اب تک ہوا ہے کہ جی کیا کہتے ہیں گورنمنٹ اور اپوزیشن بیٹھ کے کرے گی. وہ چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح محسوس ہو کہ ہمارے علاوہ کوئی اور اپوزیشن ہی نہیں ہے, اور یہ جو تحریک انصاف جو ٹکرے مار رہی ہے یہ تو بیچاری ایک ایسی گئی گزری پارٹی ہے. لیکن میں لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ بھول جائیں اس بات کو.
اس وقت اگر ریئل اپوزیشن ہیز بین گیون تو سوائے تحریک انصاف کے اور کوئی اپوزیشن نہیں دے سکتا. اس وجہ سے بہت شکریہ جناب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اپنا موقف ہمیں دے رہی تھیں. لیکن یہ عین ممکن ہے کہ جو کچھ بھی یہ ڈرامہ ڈھکوسلا ہو رہا ہے اس کا مقصد بھی یہی ہو کہ یہ تاثر دیا جائے کہ حکومت سمجھتی ہے کہ پاناما کے فیصلے کے بعد شاید ایک انٹرم گورنمنٹ بنے گی یا الیکشن ہوگا، اور شاید ایسا نہ بھی ہو. ناظرین، آج اس پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.